अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, पहली ईमेल आज की शामिल करते हैं। डॉक्टर सानिया शाहिद हैं यूएई से, कहती हैं कि वाईडीए की हंगर स्ट्राइक के हवाले से बात की। उन्होंने कहती है हज़ारों डॉक्टर्स इमरान खान के साथ हैं, लेकिन इमरान खान गए क्यों नहीं? देखें, ये मेरी इत्तला के मुताबिक ये पंजाब की एक ओहदेदार हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, पीटीआई की। उनके भाई हैं सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब। तो कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर साहबा ने इमरान को रोका है वहाँ जाने से, क्योंकि पाकिस्तान का माशरा तो फिर आपको पता है ना, रिश्तेदारियाँ, बरादरियाँ, भाई के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती। इमरान चला जाता, उसको और तहरीक मिलती वाईडीए की मूवमेंट को। तो इस तरह की सूरत हाल है मेरे नॉलेज में, बाकी मुझे नहीं पता। तो आप इसे मुनासिब समझते हैं? मैं कौन होता हूँ मुनासिब या गैर मुनासिब समझने वाला? मुझे तो इमरान की बहुत सारी बातों की ये समझ नहीं आ रही। एक बात है कि एक बंदे ने, उन्हीं के एक बड़े सीनियर आदमी ने मुझे एक जस्टिफिकेशन दी थी कि जी ये चूँकि सारे नकाल हैं, ये सारे नकलचू हैं नून लीग वाले, उन चेंज की बात की, हम बदलेंगे पाकिस्तान। वो चेंज पलटा पुलटू के यूथ की बात की, यूथ में घुस गए। वो इस तरह की ये नकलें मारते हैं उसकी। मेरा ख्याल है वो सोच रहा है कि केयर टेकर्स आ जाएं ताकि ये अवाम की जेबें काट के उसकी नकल ना मारें। मुझे नहीं पता ये वाईडीए वाला फैसला ठीक है या गलत है। मैं बहरहाल गया था। बिल्कुल। हसन साहब, अगली ईमेल कासिम की है यूएसए से। वो कहते हैं कि सूफियाना शायरी से उन्हें बहुत लगाव है और आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जो फेवरेट सूफी शायर हैं वो कौन है? देखें, बहुत ही मेरे लिए तो अगर को पूछे मेरा फेवरेट गीत कौन सा है, मेरी फेवरेट किताब कौन सी है, तो मैं नहीं, मेरा फेवरेट फूल कौन सा है, तो इस तरह का ना मैं नहीं जवाब देना। नरगिस से लेकर गुलाब तक ठीक है, और कैक्टस को, कैक्टाई जिसे कहते हैं, उसको जो फूल लगता है सराम है, वो लोगों ने देखा ही नहीं, बहुत मशहूर कौन होता है। सवाए एक है कि मेरी फेवरेट शख्सियत कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी एक से ज़्यादा फेवरेट है। सूफ़ी शुरा में हर एक का एक अपना, हर एक की एक अपनी दुनिया, अपना जहान है। मैं इन सब का आशिक हूँ, मैं इन सब का मुरीद हूँ। सही, ठीक है। मसलन वो बाबा बुल्ले शाह का चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी ज़ात पछाने ना कोई सानू मन्ने। अब ये इस लेवल का कलाम, अच्छा, ये जिसकी रूह में कुछ थोड़ी सी वो खूबसूरती होगी, वो सूफिया का की तरफ उसका रुझान ज़रूर होगा। फिर वो ये क्या है, नी सईयो असी नैना दे आखे लगे, जिन्हां पाक निगाहां होइयां कदी ना जांदे ठगे। नी सईयो असी नैना दे आखे लगे। मियाँ मोहम्मद लोए लोए पर लै कुड़िए जे तू पांडा परना, शाम पई ते फिर मोहम्मद घर जांदी ने डरना। ये इतना खूबसूरत कलाम है। इसका मतलब क्या है कि अभी जवानी है, वक्त है, तो अभी कोई अमाल पर लै पांडा पर, हाँ अभी कर लो। जब शाम पड़ गई जिंदगी की और कब्र का रास्ता खुल गया तो फिर खौफ आएगा अगर बर्तन में कुछ नहीं होगा। लोए लोए परला कुड़िए जे तू पांडा परना, शाम पई ते फिर मोहम्मद घर जांदी ने डरना। और फिर वो के माए नहीं मैं किनू आखां, हाँ दर्द विछोड़े दा हाल नहीं, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आहीं दा बालन बाल नहीं। तो इस पे तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ। बार आप आगे चलो तो बेहतर है। हसन साहब, ईमेल्स की तादाद तो बढ़ ही रही रोज़ बरोज़। हमें फ़ैन पेज पर भी बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो कमेंट करते हैं, जिनमें से एक प्रिया भारती हैं, आंध्र प्रदेश इंडिया से, रेगुलर व्यूअर हैं हमारी और कमेंट भी करती हैं। खासकर उन्होंने औरत के मकाम के हवाले से आपकी डिस्कशन पर बड़ी डिबेट की है। अच्छा, देखो हमारी तो बेटियों की तरह, छोटी बहनों की तरह, मुझे तो प्रिया की एज का अंदाज़ा नहीं, लेकिन आप पहले भी मुझे बता रहे थे जिस जोश और जज्बे से वो ये जंग लड़ती हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक कि निस्बतन तो बहुत छोटी होंगी हमसे, तो अल्लाह उन्हें खुश रखे। अपनी ओपिनियन है, अपनी राय है, बिल्कुल। लेकिन एक बात है, ज़िंदगी में किसी भी तअस्सुब के बगैर सुनना चाहिए। अगर कोई बंदा काम की ढंग की बात कर रहा हो तो दयानतदारी से सुनो। उसकी वजह है, अगर आप डंडी मारोगे, तअस्सुब को बीच में लाओगे तो नुकसान अपना ही करोगे। ठीक है, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है उनसे, बाकी तो माशाअल्लाह ज़बरदस्त, वेरी गुड। सही।
حسن صاحب، ساحرہ ندیم ہے لندن سے، وہ کہتی ہیں کہ صدر زرداری کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ نواز شریف کو تختہ دار پر لٹکنے سے بچایا انہوں نے، اور اب نواز شریف ان کو تعزیت کے لیے نہیں آنے دے رہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہے نا زرداری صاحب کا، میں تو نہیں جانتا کہ یہ کس حد تک درست ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جہاں تک میاں صاحبان کا، یہ احسان فراموش لوگ ہیں. یہ بھوٹا جو لگا ہے دھاندلی سے، دھونس سے، گنڈا گردی سے، مارشل لاء کے زور پہ، بندوق کے زور پہ، یہ جو لگایا گیا اگایا گیا فوجی گملے میں، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو جنرل ضیاء الحق جیسے اپنے محسن اور مربی کی قبر کا رستہ بھول گئے. یہ جب تک اس کو چوس سکتے تھے، اس میں سے کوئی جوس نکال سکتے تھے، زندہ کو یا پھر مردہ کو جب تک بیچ سکتے تھے، انہوں نے بیچا. اب وہ چونکہ بیچارہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے، بالکل ان کے لیے بھی ارریلیونٹ ہو گیا. تو سیاست میں یہی چلتا ہے. ابھی یہ ریسنٹلی جو حرکت کی ہے، جو کو پیپلز پارٹی کاف لیگ چھوڑ کے جو گئے ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے ان کو، ان کے کرداروں کا، ان کے وجود کیسے ہیں. کیا ہمارا یوتھ، ہمارے بزرگ تو حماقتیں کرتے رہے بہت، کیا ہمارا یوتھ یہ برداشت کرے گا؟ یہ جو کاروبار کر رہے ہیں، یہ چھانگا مانگا ان کے اندر سے نہیں نکلا نون لیگ والوں کے. اب مجھے دیکھ کے ان کو شرم آ رہی ہے، چھوڑ کے جانے والوں کو دیکھ کے میں شرما رہا ہوں گھر میں بیٹھے. اور جنہوں نے ان کو قبول کیا ہے، دندیاں نکال کے تصویریں بنوا رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کو دیکھ کے، ان کو دونوں پارٹیز کی حرکتیں، یہ دونوں فریق ہیں نا اس گندے کھیل میں، ان کو دیکھ کے مجھے شرم آ رہی ہے. لیکن یہ زندہ ہیں، یہ ووٹ بھی لینے جائیں گے اور لوگ ان کو ووٹ بھی دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ کم از کم ہمارا یوتھ یہ جھک مارے گا اس بار. حسن صاحب، اور بھی انٹرسٹنگ کویسچن ابھی شامل کرنا باقی ہے، لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور حسن صاحب، بڑی انٹرسٹنگ ای میل ہے کینیڈا سے، ذیشان ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی منصوبہ مکمل ہوتا ہے تو سیاستدان اپنا نام لکھتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں پاکستان میں. بالکل. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں جب کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے نیچے ایک لائن لکھی جاتی ہے، یور ٹیکس منی ایٹ ورک. دیکھو، یور ٹیکس منی ایٹ ورک ہوتا تو اسی طرح یہ ایسے کرتے ہیں جیسے باپ کی جاگیر بیچ کے کچھ کر رہے ہیں. یہ فرق ہے غیر مہذب اور مہذب معاشرے کا، ایک پڑھے لکھے انسانوں اور جانوروں کے درمیان. ہے تو انسان بھی جانور ہی نا، حیوان ناطق کہتے ہیں، حیوان ہے. بالکل. یہ جو فرق بتایا نا انہوں نے پولیٹیشنز کا، یہ پورے کنبے کے تھوبڑے، اور تم باپ کا پیسہ لگا رہے ہو، اپنی کسی مل کا سال کا کو نفع دے کے تم یہ بانٹ رہے ہو یا کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں. لوگوں کے جوتے لوگوں کے سر پہ، اور وہ بھی اتنے بھونڈے انداز میں. ایک پروجیکٹ ان کا ایسا نہیں ہے جس کا لانگ ٹرم میں کوئی امپیکٹ ہو. یہ لیمپ بانٹ دو، یہ اشیانہ کر لو، یہ یوتھ آ گیا تو یو کر لو، کچھ بھی نہیں. یہ سستی، سفلی اور سطحی اور وقتی شہرت اور مائلیج لینے کے لیے، ووٹ بٹورنے کے لیے. لانگ ٹرم پروجیکٹس جو ہیں ان کا پتہ لگتا ہے لانگ ٹرم میں. بالکل. یہ پتہ کیا ہے، یہ ہیں رو بیچنے والے، جیسے نہیں ہوتے وہ گنے کا رس بیچتے ہیں، ادھروں گنا پایا ادھروں رس کاٹ لیا. یہ ان کا یہ چکر ہے. کون سا منصوبہ ہے ان کا جس کا کوئی سر پیر ہے؟ نہ پیلیاں ٹیکسیاں، کدھر گئی پیلی ٹیکسی؟ فضول بات تھی وہ. ایک واردات تھی میری اور آپ کی جیب کاٹ کے، اس کی جیب کاٹ کے، اس کی جیب میں ڈاکہ ڈال کے. ٹھیک، ایک دفعہ بابا کرا لی، کدھر گئی؟ اکٹھی آئی تھی وہ پیلی ٹیکسی منحوس، اکٹھی دفعہ ہو گئی. کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے. اسی طرح سارے پروگرام بھگے گئے، او سسی روٹی سسی، وہ نہیں بھائی. اور پھر غور کرو، ان کا ہر سازش ہے، ہر منصوبہ عوام کے خلاف. کیا بیچ میں سبسڈی ہے؟ اور لوگوں کو خود کفالت کی عادت ڈالو. ہر جگہ سبسڈی، سستی روٹی سے لے کے مہنگے ترین ریپڈ تک. میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیس دین 1 year یہ سکریپ ہے، یہ منہ پہ پڑے گا. اور اتنا عجیب و غریب سا ہمارا ماحول اور معاشرہ ہے، اتنا عجیب بے غیرت سسٹم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ورنہ بندہ گریبان پکڑے، بھائی کیا سوچ کے پیسہ لگایا تم نے؟ کس سے کنسلٹ کیا تھا؟ کس سے مشورہ کیا تھا؟ وہ تماشا بنا ہوا ہے. ریپڈ کا تماشا سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. میں نے تو 1 سال کا وقت دیا تھا. مارا آپ چلو آگے. صحیح.
اگلی ای میل ساحر کی ہے لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے بھی بہاول نگر کی تحصیل فورٹ عباس میں ایک درزی کو جو ہے جنرل سیکرٹری بنا دیا. یار میں نے کہا ہے بالکل یہ ہے نقلچو, اپنا دماغ کام نہیں کرتا نا. وہ عمران خان جب کوئی نیا شوشا پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے نا تو یہ سارے کام چھوڑ دو اس کے پیچھے, اور وہ منتخب کے پیچھے بھاگ پڑے فلانا. اچھا یہ منتخب نہیں ہے, یہ بنایا ہاں ان کا درجی آ گیا ہے نا جی. کل وہ کسی موچی کو لے آئیں گے, یہ بھی کسی موچی کو پکڑ لیں گے. اس کی وجہ ہے یہ خود کریٹو لوگ ہیں نہیں, یہ دھندے کے لوگ ہیں, روکڑا کاروبار تجارت. سیاست کو تو انہوں نے باقاعدہ, لیکن فنکار لوگ ہیں, اب تک سروائیو کر رہے ہیں, بڑا کمال ہے ان کا. حسن صاحب اگلا سوال تنویر ملک ہیں ناروے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. کہتے ہیں کہ اپنی رائے دیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن لیا ہے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پر؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں کوئی تفصیلی تو کوئی تبصرہ میں کرنا نہیں چاہوں گا. ایک بات پکی ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ڈراپ سین ہو گیا ہے, زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں. میں ان سے اتفاق نہیں. ابھی آپ دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے. پنجاب کی سیاست میں دو فیکٹرز جو ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کی نا کمر کے جو مورے ہوتے ہیں توڑ دیں گے. ایک پی ٹی آئی فیکٹر, دیکھنا ہوتا کیا ہے. اس ملک کی یوتھ کو بڑا غصہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے غلطیاں کی, حماقتیں کی, وہ سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں اپنے پیرنٹس کے خلاف کہ نو ہم نے نہیں, کچھ جو اللہ احمد والا کہتے ہیں نہیں ہم نے ادھر. اچھا اب ایک لمحے کے لیے تصور کرو, مفروضہ ہی ہے نا کہ طاہر القادری صاحب اگر خود کو پیش نہیں کرتے اور اپنے مریدین کو, مداحین کہہ لیں ان کو, فالوورز کہہ لیں, وٹ ایور, وہ کہتے ہیں کہ بھی اس دفعہ عمران کو سپورٹ کرو. اگر عمران آ جاتا ہے اور ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو پھر ہمیں مجبوراً اترنا پڑے گا میدان میں, اور ان کی اس بات کی قیمت پڑے گی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو آپ اندازہ لگاؤ لاکھوں سکیٹرڈ جو سپورٹر ہے یا فالوور ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا, وہ بھی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ان کی دھجیاں اڑ جائیں گی, یہ نظر نہیں آئیں گے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے, اور میں جانتا ہوں کل کو اسے دوبارہ چلایا جا سکتا, مجھے پتہ ہے, میرا تو شعبہ ہے, یہ نہیں بھی ہوتا تو ان کی دھجیاں گنی نہیں جانی, دیکھ لینا. حسن صاحب اور بھی انٹرسٹنگ ای میل پروگرام میں بھی شامل کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کرتے ہیں حسن صاحب, اسد جواد ہیں سویڈن سے. کہتے ہیں کہ سائلنس سے متعلق آپ نے اپنے کالم میں لکھا ہے کاتب تقدیر نہ بنے, ان کا ذکر ہے کہ کائنڈلی ہمیں پروگرام میں بھی بتائیں. نہیں میں وہ پتہ نہیں انہوں نے کالم پڑھا, یعنی کالم کے حوالے سے بات کی انہوں نے. اچھا میں نے کالم لکھا ہے یہ سندھ کے دورے پہ میاں نواز شریف نے عجیب تکیہ کلام بنا, میں سن کے کانپ گیا. ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے, اگر موقع مل جاتا ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیتے. وہ تم ہو کون, تم کاتب تقدیر ہو؟ تقدیر کوئی اور ہے, لکھنے والا اور بدلنے والا. ایگزیکٹلی. اچھا یہ چونکہ بلا سوچے سمجھے بولنا, یہ تو پھر ایسی بندہ فضول باتیں سوچے سمجھے بغیر ہے نا. مارک ٹوین کا ایک جملہ ہے کہ مجھے ایک فی البدیہہ تقریر کرنے کے لیے, ایک اسپونٹینیس تقریر کرنے کے لیے کم از کم 3.5 ہفتے چاہیے, جو لگے کہ اسپونٹینیس ہے اس کے لیے 3.5 ہفتے چاہیے. صحیح ٹھیک ہے. اب یہ بغیر تیاری کے آؤ کہ بولنا شروع کر دے, پھر اسی طرح کے بنگے جملے بولے جائیں گے نا, ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں. بندہ کہ یار آپ دیکھو اپنی اوقات, دیکھو اپنی بساط, دیکھو اگلے سانس کا پتہ نہیں, تم تقدیر بدلو گے. اچھا اب یہ ہے کہ ان کا مجبوری ہے بولنا. سائلنس ایک اور چیز ہے زندگی میں. وہ کہتے ہیں کہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ اسپیچز آر لائک چلڈرن, بچوں کی طرح ہوتی ہیں تقریریں. ویری ایزی ٹو کنسیو, ہارڈ ٹو ڈیلیور. ڈیلیوری بچی کے نکل جاتی ہیں, کنسیو کرنا بچوں کو کنسیو کرنا آسان. تو اس لیے یہ اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو. ہمارا ایک بڑا ضرب المثل ہے محاورہ ٹائپ. یہ بہت بدنصیب لوگ ہیں جو بولنے کے بعد بھی نہیں تولتے کہ ہم کیا بونگی. اچھا ارد گرد ہوتے ہیں سارے چمچے, ورنہ کو کہہ دے تو چمچہ اٹھ کے کہ حضور یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے یہ فضول ہے, یہ بیہودہ ہے.
اس پہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے عوام سے بھی اور اللہ سے بھی. لیکن نہیں, وہ چمچے کھڑچے واہ 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 جی سبحان اللہ جی یہ وہ. ایک اور بڑا خوبصورت جملہ ہے, ٹاکنگ کمز بائی نیچر. قدرت دیتی ہے نا قوت گویائی آپ کو. سائلنس بائی وزڈم. زبان اور قوت گویائی تو قدرت دیتی ہے نا آپ کو. خاموش رہنا آپ کو دانش مندی سے ملتا ہے. سو ان بیچارے یہ جو ہے نا ان ٹائپ کے جو لوگ, یہ میں ان کو کہتا ہوں یہ ہیں فلوکیے. ان کے فلوک لگے ہوئے ہیں, گردنوں پہ سوار کیا, پھر یہ کیا, پھر وہ کیا, بیچ میں وہ لوگ آ گئے بیچارے ان کے بھرے میں یا ان کے دھوکے میں. اور ایک اور بات, یہ ہمارا جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے یہ دو چیزوں کا, لوگوں کو جو ان کو ڈرانے اور للچانے میں انہوں نے اسپیشلائز کیا ہوا ہوتا ہے. ان کے جو چمچے در چمچے جو نیچے کیا ہے وہ یو سی لیول, یونین کاؤنسل لیول تک جو ان کے, وہ ان کی طرف لالچ سے بھی دیکھتے ہیں اور خوف سے بھی دیکھتے ہیں. یہ کمبینیشن ہے جو انسانوں کا, ورنہ کوئی انسان کا بچہ اس طرح کی بات کرتا ہے, تیری عظمت کو سلام, قدم بڑھا تیرے ساتھ ہیں, کوئی جسے ماں نے جنا ہو, جس کا خون ٹھیک ہو اور ٹھیک دودھ اس نے پیا ہو, کسی انسان کی اس طرح چمچا گیری کرتا ہے, تیری عظمت کو سلام. کون سی عظمت؟ اپنے سبارڈینیٹ سے معافی مانگ کے آپ بھاگ گئے. وہ جو لیڈر تھا وہ پھانسی چڑھ گیا, آپ جہاز چڑھ گئے سوٹ کیس لے کے. بہرحال ٹھیک ہے حسن صاحب, شعر کی طرف آتے ہیں. آج کا شعر سنائیے. مجھے یاد نہیں آ رہا, میں یہ شعر پتہ نہیں پہلے سنا چکا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں, اور اگر نہیں تو پھر سن لیں. زندگی مشکل تھی میں نے اس کو مشکل تر کیا. زندگی مشکل تھی میں نے اس کو مشکل تر کیا, ایک جھروکا ہی جہاں کافی تھا میں نے در کیا. یہ زندگی میں کوئی اصول یہ وہ پال کے آدمی اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتا, اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو جہاں ایک جھروکا کافی, وہاں اتنا بڑا دروازہ بنانے کی, اپنی زندگی عذاب میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. لیکن بس کچھ ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں بد دعائے ہوئے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, اپنی زندگی کو ویسے ہی مشکل ہے اس کو اور مشکل بنا لیتے ہیں. حسن صاحب بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے, فیڈ بیک سے اپڈیٹ کرتے رہیے میری دنیا @duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MD لکھ کر اسپیس دیجیے, اپنا میسج مکمل نام اور پتے کے ساتھ 3031 پر سینڈ کر دیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.